अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़ज़ मुंतज़मीन, मेरी बहनों और मुअल्लिमात और तालिबात, हम सब आज जो यहाँ जमा है, अल्हम्दुलिल्लाह आपका तालीमी साल बस शुरू हो रहा है और मैं आप सबके सामने चंद बहुत अहम बातें रखना चाहता हूँ, इस मकसद से कि असल मकसद हमसे मिस ना हो। तो मैं सबसे पहले आप सब बहनों से ये पूछना चाहता हूं और मैं चाहता ये हूं कि आप लोग ऐसी 5 वजहें बताएं। हाँ, 5 वजहें कि ये सब क्यों, मदरसे की तालीम क्यों, इतना सब इंतजाम क्यों, इतनी सारी मेहनतें क्यों, आप इतना वक्त दे रही हैं, इतनी कुर्बानी दे रही हैं, क्यों? अगर आपके सामने क्यों वाज़ेह नहीं है, क्यों कर रहे हैं वाज़ेह नहीं है, तो फिर कई बार क्या होता है ना कि इंसान मेहनत करता है और मंजिल ही भूल जाता है। चल रहा है लेकिन जा रहा है कहां है वो भूल गया, तो मंजिल तक तो पहुंचने वाला भी नहीं है। तो मैं चाहता हूं एक याद दहानी के तौर पर सबके लिए सामने बात आ जाए, वाज़ेह हो जाए, ये है हमारा मकसद और इस मकसद के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। तो आप सब एक एक लाइन बताएंगे, बस एक एक लाइन, और अगर हो सके वहीं से थोड़ा सा आवाज बैठ के बोलिए, बुलंद थोड़ी आवाज में बोलिए ताकि आपकी बात यहां तक मेरे कानों तक पहुंच जाए। एक बात बोलनी है आपको, एक लाइन में बोलनी है इंशाल्लाह। क्यों, ये सब क्यों बताइए। और डरने की बात नहीं है, गलत जवाब कुछ आ गया तो माइनस मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, मार्क्स कटने वाले नहीं है। बस कोशिश करिए ताकि ये बात हम सबके सामने आ जाए। बताइए। ये सारा इंतजाम, ये मदरसे की तालीम, ये मदरसे का निजाम, ये आपकी कुर्बानी, ये पूरे टीचर्स की, आपके मुअल्लिमात और उलमा की कुर्बानी, आखिर में क्यों, क्या मकसद है, क्या हासिल करना चाहते हैं हम, क्यों कर रहे हैं ये, बताइए। पहली वजह फिर से बताएं, जोर से बोले। हाँ, दीन का पैगाम आगे पहुंचाने के लिए। हाँ, बहुत अहम बात है माशाल्लाह, लोगों की इस्लाह करने के लिए, बहुत बेहतरीन। तो लोगों की इस्लाह करने के लिए इल्म होगा तो ही तो कर पाएंगे, इल्म ही नहीं है तो कहां से कर पाएंगे, इल्म ही नहीं है तो कहां से लोगों तक दीन की बात पहुंचाएंगे। अगर दीन का इल्म हमारे पास ही ना हो, सीखेंगे तो ही तो सिखा सकते हैं। हाँ, तो ये बहुत अहम बात बहन ने बताई है। हाँ, तो ये पहली वजह हमने देख लिया, क्योंकि यहां हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग गुमराही में जिंदगी गुजार रहे हैं, दीन से दूर जिंदगी गुजार रहे हैं, परेशान होते हैं। मालूम है आपको, जब दीन नहीं है ना जिंदगी में परेशानी है। फ़इन्ना लहू मईशतन दंका, तंग जिंदगी है, परेशान जिंदगी है। और वो जिंदगी में सुकून वाली जिंदगी कहां है? दीन पर, कुरान सुन्नत पे, इस्लाम पे कायम रहो तो सुकून है। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ वो नफ्स जो मुतमईन है। तो दीनदार को कैसे पुकारा जाएगा? ऐ मुतमईन शख्स। इत्मीनान कहां है? इस्लाम में है, दीन इस्लाम में है। तो ये रास्ता, कामयाबी का रास्ता तब हम बता पाएंगे जब हमारे पास उसका इल्म होगा, तो ही तो बता पाएंगे ना। तो बहुत अच्छी बात आप इन्होंने बताई। चलिए 4 और वजह चाहिए मुझे, बताइए। सेकंड, क्या, क्यों कर रहे हैं आप लोग, क्यों मेहनत कर रहे हैं, इतना मकसद क्या है, क्या हासिल करना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं, बताइए आप क्यों कर रहे हैं ये। नहीं, सवाल तो समझ में आ गया, अभी जवाब चाहिए इंशाल्लाह जी। जोर से बताइए, और डरने वाली कोई बात नहीं है जी, बताइए थोड़ा सा जोर से। खुद दीन की जानकारी हासिल करने के लिए, बहुत बेहतर, खुद के लिए। तो अनफुसकुम, पहले बचा लो अपने आप को पहले, और अपने आप को बचाने के लिए दीन का इल्म होगा तो आप बचा पाएंगे। इसलिए तो इल्म हासिल करना फर्ज है। पहली आयत इक़रा क्यों नाज़िल हुई थी? हाँ, क्योंकि इतना अहम और इतना जरूरी है। आपको पता है ना, मशहूर हदीस सही मुस्लिम में शायद 10 बार सुन चुके होंगे, मन सलका तरीक़न यल्तमिसु फीही इल्मन सहलल्लाहु लहु बिही तरीक़न इलल जन्नह। जो इल्म हासिल करने के रास्ते पर चलेगा, उस वजह से अल्लाह उसके लिए जन्नत के रास्ते को आसान कर देगा। किसके लिए आसान करेगा? इल्म के रास्ते पर चलने वाले के लिए अल्लाह ताला जन्नत के रास्ते को आसान कर देगा।
बहनें बताओ, आपको जन्नत का रास्ता आसान चाहिए मुश्किल चाहिए? माशाअल्लाह तकरीबन बहनों को आसान चाहिए। बाकी लोग जिनकी आवाज नहीं है, क्या है, आसान चाहिए मुश्किल चाहिए? आसान चाहिए। तो क्या करना होगा? इल्म के रास्ते पर चलना होगा। कितने साल का कोर्स है आपका? ये कितने साल का कोर्स है? हाँ, 8 साल। 8 साल का कोर्स है, बराबर। तो दीन का इल्म कितने साल तक हासिल करेंगे? 8 साल का कोर्स है ना। दीन का इल्म कितने साल तक हासिल करेंगे? सही जवाब दिए, माशाल्लाह। अच्छा हो आपने 8 साल नहीं बोले। हाँ, अगर 8 साल बोलते तो 8 साल तक जन्नत का रास्ता आसान चाहिए। जन्नत का रास्ता कब तक आसान चाहिए? 8 साल के लिए कब तक आसान चाहिए? जब तक जिंदा है, आखिरी दिन तक आसान चाहिए ना। आखिरी दिन तक सीखने का इरादा करो। जैसे होता क्या है ना, कभी कभार जब फजीलत हो जाती है ना, सब लपेट कर बोले अब तो हो गया। ऐसे नहीं, कुछ नहीं, ये आखिरी दिन तक चलता रहेगा, जिंदगी के आखिरी दिन तक। क्योंकि जन्नत का रास्ता 8 साल तक आसान चाहिए, जिंदगी भर आसान चाहिए। बिल्कुल सही। तो दूसरी वजह मुझे बहुत अच्छी लगी, बल्कि ये वजह पहली वजह के पहले है। क्योंकि कु अनफुसकुम, अपने आप को पहले बचाएंगे, फिर अपने घर वालों को बचा पाएंगे, दूसरों को बचा पाएंगे। अपने आप को नहीं बचाएंगे तो दूसरों को क्या बचाएंगे? और अपने आप को बचाने के लिए दीन का इल्म होता है ना, तो बच पाते हैं, शैतान के हथकंडों को समझ पाते हैं, शैतान की चालों को समझ पाते हैं। कभी कभी इंसान कमजोर भी पड़ता है, लेकिन कमजोर पड़ के फिर से उठने का तरीका, अपने आप को सुधारने का तरीका, अपनी कमजोरी को दूर करने का तरीका, जज्बा पैदा करना, सारी चीजें होती है जब दीन का इल्म होता है। ये सारी चीजें होती है, लेकिन इसके बाद भी कोशिश तो होती है। ऐसा नहीं कि कोशिश खत्म, लेकिन आसान हो जाता है मामला। देखो, 100 लोग हैं जो दीन का इल्म नहीं हासिल कर रहे हैं, और 100 है जो दीन का इल्म हासिल कर रहे हैं। तो 2 में से किसके लिए जन्नत का रास्ता आसान होगा? जो इल्म हासिल कर रहे हैं उनके लिए आसान होगा। क्लियर बात है, ये वाज़ेह बात है। इनके लिए दीनदारी आसान होगी, इनके लिए दीन पे चलना आसान होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जन्नत की गारंटी मिल गई। कोशिश तो करना पड़ेगा। मदरसे में आ गए, उसके बाद भी कोशिश करते रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मदरसे में आ गए अब तो हमारी जन्नत की टिकट मिल गई, हमें रास्ता मिला, लेकिन चलना तो पड़ेगा आपको, है ना। तो 2 वजह हो गई। तीसरी वजह बताइए, तीसरी कोई वजह? आगे क्या, मैं समझ में नहीं पाया। आगे की नस्ल को, तो ये मैं पहले पॉइंट में मिला देता हूं, दूसरों को रास्ता बताना, तो आगे की नस्ल भी उसमें आ गई। लेकिन हाँ, ये बात बहुत जरूरी है कि बाकी लोगों में सबसे ज्यादा जरूरी हमारे खुद का खानदान, आगे की नस्ल, बच्चे, अगली पीढ़ी, है ना। क्योंकि हमारे यहाँ की औरतें दीनदार हो तो अगली पीढ़ी दीनदार हो जाएगी, और औरतों में दीन नहीं होता है तो अगली पीढ़ी बेदीन हो गई हमारी। तो बहुत अहम बात है माशाल्लाह, अगली पीढ़ी दीनदार हो तो। लेकिन मैं फिर भी इसको पहले पॉइंट में ऐड कर देता हूं, ठीक है। और बताइए, और 3 पॉइंट चाहिए, जल्दी जल्दी बोलिए प्लीज। क्यों दीन का इल्म क्यों हासिल कर रहे हैं आप? मदरसे में तालीम क्यों हासिल कर रहे हैं? सॉरी, तकवा और परहेजगारी। ये मैं दूसरे पॉइंट में ऐड कर देता हूं, अपने आप को जहन्नम की आंख से बचाना, है ना जी। किस, जोर से बताइए। सलफ का के बारे में जानना, बिल्कुल सही, सलफ को के बारे में जानना, अल्हम्दुलिल्लाह। सलफ के बारे में जानना, उनके बारे में जानना। क्योंकि आदमी क्या होता है ना, किसी की मिसाल देकर, जब मिसाल होती है ना, वो मिसाल को की वजह से कोई इंसान में हिम्मत पैदा होती है। हम इंसान हैं, जब अंबिया की कहानी पढ़ते हैं तो हिम्मत पैदा होती है, सहाबा की कहानियां पढ़ते हैं, सहाबा के वाकयात, उनके साथ क्या हुआ वो देखते हैं, सलफ़ुस सालिहीन के साथ क्या हुआ, तो ये सब चीजों से नसीहत मिलती है, इबरत मिलती है, हिम्मत मिलती है। हाँ चलिए, और बताइए, बताते जाओ जल्दी जल्दी। क्यों दीन का इल्म, क्यों मदरसे की तालीम, क्यों यहां पे कितनी कुर्बानी, क्यों? बहुत मेन वजह नहीं बताए हैं आपने। शिर्क और बिदात से बचने के लिए, बिल्कुल बचने और बचाने के लिए। और बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। मैं एक लफ्ज चाह रहा हूं आप लोगों में से किसी की जुबान से वो लफ्ज आ जाए। तौहीद को समझना, शिर्क से बचना। फिर से बताइए। दुनिया में जिंदगी कैसे गुजारनी है, हाँ बिल्कुल। और बताइए जी, हुकूक पता चले, जी हाँ। और आप बहनें भी, आप बच्चियां भी बता सकती हैं, आगे वाली बच्चियां जो है,
ہاں میں ایک لفظ چاہ رہا تھا کہ کوئی وہ لفظ بتائے، کیونکہ وہ مین مقصد ہے، مین مقصد ہے ایک لفظ. اخلاص سے علم حاصل کرنا. جی اور بتائیے مقصد کیا ہے معلوم ہے؟ جنت. جنت مقصد ہے. قرآن میں واضح دلیل ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا قرآن میں کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں ایمان والوں کو اللہ بلند مقام دے گا. رفع اوپر، جہنم والے اسفل سافلی نیچے، جنت والے اوپر. لیکن والذین اوتوا العلم درجات، علم والوں کو تو اللہ درجات دے گا، بلندیاں دے گا. واضح دلیل ہے قرآن میں، سورہ مجادلہ سورہ 58 آیت نمبر 11. تو ہم کیا دیکھتے ہیں؟ واضح دلیل ہے کہ ایمان و علم والوں کو تو والذین اوتوا العلم درجات، علم والوں کو تو اللہ درجات دے گا، بلندیاں دے گا. ہمیں چاہیے وہ. دیکھیے آپ کے سامنے کلیئر ہو کہ میری منزل کیا ہے، کیوں کر رہے ہیں آپ یہ؟ جنت کے لیے کر رہے ہیں. جنت ملی اصل کامیابی. جو جنت میں داخل ہو گیا فقط فاز، کامیاب ہو گیا. وہ مقصد ہے. جنت کی ہمیشہ کی خوشی، جنت کی نعمتیں، جنت کی خوشیاں، جنت میں اللہ کا دیدار، جنت میں اللہ تعالیٰ کی رضا. جنت مقصد ہے. جنت چاہیے بس، یہ مقصد ہے جنت. اور جنت پتا ہے آپ کو، اللہ تعالیٰ نے بتایا قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں بہت کم شکر گزار ہے. اور اکثر لوگ جو ہے نا جنت نہیں جا رہے ہیں، جہنم کے راستے پر ہیں. ہم جنت جائیں، یہی اصل چیز ہے نا جنت. تو میری بہنیں یہ مقصد کو بھولنا نہیں ہے. کیا ہوتا ہے نا، جب منزل سامنے ہونا تو آدمی تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. آپ دیکھو گے مثال کے طور پہ ایک آئس کریم بیچنے والا، ابھی دھوپ دیکھیے باہر، دھوپ میں نکلتا ہے آئس کریم بیچ رہا ہے. کیوں؟ کیا مقصد ہے اس کا؟ کمانے کے لیے، پیسے کمانے کے لیے. وہ سوچتا ہے میں اتنا کماؤں گا، بیچوں گا، کماؤں گا. پیسے کے لیے تکلیف بھی اٹھا رہا ہے نا. مقصد اس کی منزل، اس کا مقصد ہے، اس لیے وہ تکلیف بھی اٹھا رہا ہے. صبح سے شام تک محنت کرتے لوگ اور خون پسینہ بہاتے ہیں. کیوں؟ ایک کام کرنے کے لیے، روزی روٹی کمانے کے لیے. مقصد، ہمارا مقصد، یہ ساری چیز، ساری کوشش میں ہمارا کلیئر مقصد ہے جنت. اب آپ تکلیف بھی ہو تو برداشت کرو، کوئی پھولوں کی بارش نہیں ہوتی ہے. علم حاصل کرنا ہے، تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن کرنے تیار ہیں کیونکہ اتنا بڑا فائدہ ہے ہمارا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے، جنت کے لیے. دیکھیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، یہ میری فیوریٹ مثال ہے. کہ مان لو کوئی شخص تھکا ہارا گھر میں آتا ہے اور کہتا ہے آج اتنا تھک گیا ہوں، کچھ بھی کام نہیں کر سکتا. کچھ بھی کرنے مت بولنا، میں تھک گیا ہوں آج بہت، اٹھنے والا بھی نہیں. پھر کوئی اسے کہے کہ پتا چلا ہے کہ گھر کے آنگن میں خزانہ دفن ہے، پتا چلا ہے. ابھی کیا بولے گا وہ؟ اب اس میں طاقت آئے گی نہیں آئے گی؟ بولو. کہ اگر کھودنا پڑے گا، خزانہ نکالنا پڑے گا، رات بھر کھود کھود کے خزانہ نکلے گا، تو ابھی طاقت اس کے اندر آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ بولو. کہاں سے آئی؟ ابھی تو بول رہا تھا تھک گیا ہوں میں، طاقت ہی نہیں ہے. اب کہاں سے طاقت آئی؟ خزانے کی خوشخبری سے. خوشخبری سے ہے نا، مقصد سامنے ہوتا ہے نا تو طاقت آتی ہے. آپ کے سامنے آپ کا مقصد ہوگا نا، مجھے جنت چاہیے. کوئی چھوٹی چیز کے لیے محنت نہیں کر رہے ہیں آپ بہت بڑی چیز کے لیے محنت کر رہے ہیں، بہت بڑے فائدے کے لیے کر رہے ہیں، اور کچھ نہیں، اس سے کم نہیں. جنت چاہیے، اور جنت میں جنت الفردوس چاہیے. والذین اوتوا العلم درجات، کہ علم والوں کو تو اللہ درجات دے گا. وہ مقصد ہے. آپ تکلیف اٹھانے کے لیے تیار رہو. ہاں انشاءاللہ. چلیے اب یہاں تک میں نے چند باتیں رکھی، اور میرے پاس کچھ وقت ہے. میں ابھی آپ کو 10 باتیں بتانا چاہتا ہوں، اور یہ 10 باتیں جو میں آپ کے سامنے ابھی رکھوں گا، اگر آپ سب بہنیں تھوڑا ساتھ دیں گی، یعنی کہ ریوائز کریں گی، تو آپ کو 10 میں سے کم 8 یاد ہو جائے گی انشاءاللہ. اور جو اچھی ذہین بچیاں ہیں وہ سب کو 10 کے 10 یاد ہو جائے گی. تو تیار ہیں آپ انشاءاللہ؟ میں شروع کر رہا ہوں. سب سے پہلی چیز، یہ جو علم حاصل کر رہے ہیں نا آپ، الحمدللہ آپ ایک بہت بڑی کھائی سے بچ کر یہاں آئے. یاد رکھو، سب لوگ دھیان سے سنیے، یہ پہلا پوائنٹ سے پہلے والی بات ہے، انٹروڈکشن ہے. کیا ہے معاملہ؟ اکثر لوگ ہمارے یہاں ہے نا دین سے دور ہوتے ہیں، دینی علم نہیں ہوتا ہے، جاہل ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں جاہل ہی اچھے. اس کا جواب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کیا فرمایا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین،
میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤں. تو جہالت اچھی چیز ہے بری چیز ہے؟ اچھی چیز ہے بری چیز ہے؟ اور لوگ بولتے ہیں ہم جاہل اچھے، بولتے ہیں کہ ہم لوگ علم آئے گا نا اللہ کو جواب دینا پڑے گا. جاہل ہے نا تو اللہ کو بولیں گے اللہ ہم کو تو معلوم ہی نہیں تھا، اور کہہ کر بچ جائیں گے. صحیح بات ہے غلط بات ہے؟ غلط بات ہے. اس کا جواب سورہ ملک سورہ 67 کی آیت نمبر 10 اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہنمی کہیں گے. جہنمی یعنی بچے کہ نہیں بچے؟ وہ لوگ نہیں بچے نا، جہنم میں. وہ کہیں گے لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اگر ہم سنتے اور سوچتے تو یہاں نہیں آتے تھے، یہ جہنم کی آگ میں نہیں ہوتے. مطلب وہ سنتے ہی نہیں تھے، سوچتے ہی نہیں تھے، سنے ہی نہیں، سوچے ہی نہیں، علم حاصل کیا نہیں کیا، حاصل کیے نہیں کیے، سنے ہی نہیں. جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا بولتے مجھے سننا ہی نہیں ہے، اور بعض لوگ ہوتے ہیں بولے سن تو لیا لیکن میں سوچنے والا نہیں ہوں اس بارے میں. تو اب علم والے ہیں نہیں ہیں، جو سنتے ہی نہیں ہے سوچتے ہی نہیں ہے، علم والے ہیں نہیں ہیں؟ ہے یا نہیں ہے؟ ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے نا. اب کہاں ہیں وہ لوگ؟ جہنم میں. بچے کیا؟ ہاں نہیں بچے نا. تو جو لوگ بولتے ہیں ہم لوگ اللہ سے کہیں گے اللہ ہم کو معلوم نہیں تھا بول کے بچ جائیں گے، تو یہ لوگ بچے کیا؟ نہیں بچے نا. تو یہ بات جو لوگ سوچتے ہیں غلط سوچتے ہیں صحیح سوچتے ہیں؟ غلط سوچتے ہیں. یہ جو میں نے آپ کو دلیل بتایا نا، اگر آپ کو کوئی ملے ایسا تو آپ بتائیں گے نہیں بتائیں گے؟ بتائیں گے انشاءاللہ. اور اس کے اندر آپ وہ چیز سے بچ کے یہاں مدرسے میں ہیں، یعنی کہ آپ دین کی علم کی اہمیت مانتے ہیں اس لیے آپ یہاں پر ہے نا ماشاءاللہ. تو وہ ایک بڑی کھائی ہے، کھائی، اس سے بچ کے آپ یہاں پہ آئے ہو ماشاءاللہ. لیکن اس کے آگے بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں 10 الگ الگ کھائیاں، 10 الگ الگ کھائی بتانا چاہتا ہوں جس سے آپ کو بچنا ہے انشاءاللہ. شارٹ میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں اور مجھے وقت 1 بجے تک کا دیا گیا ہے. تھوڑا آپ کا ٹائم آج بڑھا رہے ہیں، 15 منٹ چلے گا نا انشاءاللہ آپ سب کو؟ ہاں انشاءاللہ. چلو پہلی چیز، پہلی کھائی یہ ہے، وہ ہے کہ کوئی طالب علم اپنی نیت کو خالص نہ رکھے. نیت جو ہوتی ہے نا، نیت انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. تو ہماری نیت ہونی چاہیے کہ خالص اللہ کے لیے ہم کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں آپ؟ یہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ ہاں، اور کس کی رضا کے لیے کر رہے ہیں؟ اچھا ابھی میں آپ لوگوں کو 10 الگ الگ نیت بتاؤں گا، آپ کو بتانا یہ نیت صحیح ہے غلط ہے. ہاں، کوئی کہے کہ میں اس لیے سیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے عالم بننا چاہتا ہوں تاکہ سب لوگ میری تھوڑی تعریف کریں. صحیح غلط؟ اچھا کوئی کہے میں اس لیے سیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میں اپنی جہالت کو دور کروں. صحیح غلط؟ صحیح، ویری گڈ ماشاءاللہ. کوئی کہے کہ میں اس لیے حاصل کرنا چاہتا ہوں تاکہ کسی کو ہراؤں، میں علم ہوگا نا میں ہرا پاؤں گا. صحیح غلط؟ صحیح غلط ماشاءاللہ. کوئی کہے میں اس لیے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں دین کا پیغام سیکھوں اور سکھاؤں. صحیح غلط؟ اوکے ماشاءاللہ. کوئی کہے میں اس لیے حاصل کرنا چاہتا ہوں میری طرف کوئی دیکھتا ہی نہیں، تھوڑا علم ہوگا تو لوگ میری طرف دیکھیں گے. صحیح غلط؟ ہاں صحیح غلط. کوئی دیکھتا ہی نہیں میری طرف، اب علم آئے گا تو میں میری طرف سب لوگ دیکھیں گے. صحیح غلط؟ غلط. ہاں غلط. ٹھیک ہے. کوئی اگر مان لو کہ اس لیے سیکھنا چاہتا ہے تاکہ میں یہ دین کا علم سیکھ کر کے دین کی دفاع کروں گا، دین کی دفاع کروں گا، ڈیفینڈ کروں گا. صحیح غلط؟ صحیح ماشاءاللہ. سنن ابن ماجہ میں صحیح سند سے حدیث ہے، من تعلم العلم، جو علم حاصل کرتا ہے، لیباہی بہ العلماء، تاکہ اس کا نام عالموں میں ہو جائے، نام چاہیے نام، اور لیماری بہ السفہاء، یا بیوقوفوں کو ہرانے کے لیے، کسی بیوقوف کو ہرانے کے لیے علم چاہیے مجھے، اور لیصرف بہ وجوہ الناس الیہ، یا لوگوں کے چہروں کو اپنی طرف پلٹانے کے لیے. میری طرف کوئی دکھتا نہیں ہے، سب دیکھیں گے میری طرف. تو اگر کوئی علم حاصل کرتا ہے یہ نیت سے، 3 نیت بتائی گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادخلہ اللہ جہنم، اللہ انہیں جہنم میں داخل کر دے گا. اسے اللہ اسے، تو اپنی نیت کا خیال رکھو گے نہیں رکھو گے؟ نیت گئی تو سب کچھ گیا. بھئی کیا کریں گے نام کما کر؟ ہمیں چاہیے اللہ کی رضا، دین کا علم، اس لیے تاکہ ہم اپنی جہالت دور کریں دین کے لیے، اللہ کے لیے. اللہ عزت بھی دیتا ہے، اللہ عزت بھی دیتا ہے، لیکن عزت مقصد نہیں ہونا چاہیے.
اللہ عزت بھی دیتا ہے، آزمائش کے طور پہ ذلت بھی دیتا ہے، نعمتیں بھی دیتا ہے، آزمائشیں بھی دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے جو حال میں اللہ رکھے، ہم کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. تو نیت ہونی چاہیے کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. کریں گے انشاءاللہ. نیت کو چیک کرتے رہو، محاسبہ کرتے رہو. نیت بگڑ گئی تو کیا کرنا پڑے گا؟ سدھارنا پڑے گا. بس سدھار دو، اللہ سے مدد مانگو. ہاں، یہ ہوگی پہلی بات. دوسری چیز، صرف اچھی نیت سے کام نہیں بنے گا. مطلب کسی کی نیت اچھی ہوتی ہے لیکن اس کے بعد کچھ کرتے ہی نہیں ہے. نیت کے بعد کچھ کرنا پڑتا ہے یا نہیں کرنا پڑتا ہے؟ ہاں، اچھی نیت ہے تو نیت کا تقاضا ہے عمل. اگر سچ مچ کوئی اخلاص ہے تو کوشش بھی کرے گا کہ نہیں کرے گا. تو پوائنٹ نمبر 2 ہے کوشش، مجاہدہ، کوشش. یحییٰ بن ابی کثیر رحمہ اللہ تابعی ہے، صحیح مسلم میں ان کا قول ذکر ہے مقدمے میں، انٹروڈکشن میں. وہ کہتے ہیں لا یستطاع العلم براحت الجسم. علم نہیں حاصل ہوتا جسم کی راحت کے ساتھ. مطلب جسم کو آرام سے رکھنا ہے، وہ کہتے ہیں ایسے علم نہیں حاصل ہوتا. علم چاہیے تو کچھ نہ کچھ قربانی دینی پڑتی ہے، کوئی نہ کوئی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے. مطلب ایسے ہی علم ملتا ہے. معلوم ہے آپ کو، آپ نے کہانی سنے ہوں گے کہ کوئی شخص پیڑ کے نیچے بیٹھا اور بہت گیان مل گیا. ایسے نہیں ملتا، ایسے نہیں ملتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما العلم بالتعلم. علم حاصل ہوتا ہے اسٹڈی سے، تعلم سے حاصل ہوتا ہے، تعلیم حاصل کرنے سے ہوتا ہے، اسٹڈی کرنے سے ہوتا ہے. علم ایسے ملتا ہے، کوشش کرنے سے. بغیر کوشش کے، بغیر محنت کے علم نہیں ملتا کہ کوئی ہے بولے رہے ماں کی کوکھ میں سے ہی وہ سیکھ کے نکلا تھا. ایسے نہیں ہوتا. علم حاصل ہوتا ہے محنت کرنے سے، کوشش کرنے سے. تو میں آپ سب بہنوں کو ابھاروں گا، دیکھو کوشش میں پیچھے مت ہٹو، کیونکہ مقصد اتنا بڑا ہے نا، اتنا بڑا فائدہ ہے. دیکھو صحابہ سلف کی کہانیاں سنے گے نہیں سنے؟ امام بخاری ایک ایک حدیث جمع کرنے کے لیے کتنی محنت کی ہے. صحابہ کی کہانی سنیے کہ وہ علم سیکھے تو کیسے سیکھے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کتنی تکلیفیں برداشت کر کے انہوں نے سیکھا ایک ایک صحابی سے جا کر. مطلب اگر محنت نہیں کریں گے تو نہیں ملنے والا. ہاں، تو یہ ہماری دوسرا پوائنٹ ہے، کوشش. پہلا پوائنٹ کیا تھا؟ نیت. دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ اچھا، یہ جو 10 باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سب جوڑی مطلب جوڑی یعنی 1 اور 2 جوڑی. نیت، کوشش. تیسرا پوائنٹ، علم حاصل کرنے میں احتیاط رکھنا. احتیاط یعنی کیا؟ اب دیکھو یہ پانی کی بوتل ہے نا، سیلڈ ہے. سیل کیوں ایسا؟ صاف پانی نا، کہ صاف بھر کے پیک کر کے دے رہے ہیں صاف پانی. یہ کیوں لے رہے ہیں؟ یہ پانی تو گٹر میں بھی ہوتا ہے، نالے میں ہوتا ہے، نل میں ہوتا ہے. یہ پانی کیوں چاہیے؟ صاف، صحت اچھی رہے گی نا. کیونکہ گٹر کا پانی پیئیں گے بیمار پڑ جائیں گے، ڈائریا ہو جاتا ہے، بہت سی بیماریاں ہوتی ہیں. ہاں، اب یاد رکھو بہنیں، دین کا علم حاصل کرنے میں نا آپ لوگ ایک قاعدہ بناؤ لائف میں. آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے. آج کے زمانے میں کیا ہے نا، سب چیز آپ کے پاس پہنچ سکتی ہے. پہلے کیا ہوتا تھا نا، کوئی گمراہ شخص ہوتا تھا نا اپنے ایریا میں گمراہی پھیلاتا تھا، کوئی برا شخص ہوتا تھا نا اپنی برائی اپنے علاقے میں پھیلاتا تھا. آج انٹرنیٹ کی وجہ سے نا سب برے لوگ جو ہے نا پوری دنیا میں اپنی برائی پھیلاتے ہیں. اسی طرح اچھے لوگوں کو بھی موقع ملتا ہے کہ پوری دنیا میں اپنی اچھائی بھی پھیلاتے ہیں. آج ایسا زمانہ چل رہا ہے. تو اب آپ کو ایک قاعدہ بنانا ہے. قاعدہ کیا ہے؟ علم حاصل کرنے میں صحیح جگہ سے علم حاصل کرنا. نہیں تو آپ کا علم جو ہے نا پورا مکس، خلط ملط، مکس ملاوٹی علم ہو جائے گا. صحیح غلط سب مکس ہوگا تو آپ کی زبان سے کیا نکلنے والا ہے؟ صحیح غلط دونوں مکس نکلے گا. تو آپ کے پاس قاعدہ بناؤ، علم سیکھو تو ایسے علماء سے سیکھو جو قرآن اور سنت کا علم سکھاتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی کہ میری امت میں گروہ رہے گا ظاہرین علی الحق. واضح طور پر وہ گروہ حق پر ہوگا، واضح طور پر. صحیح بخاری کی حدیث ہے. مطلب صحیح جواب چنو. صحیح جواب چنو. دیکھا آپ نے سوال؟ ہاں، بچیوں نے دیکھا، آگے والی بچیوں نے. صحیح جواب چنو. اب اس میں ایک تو صحیح ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہ سب غلط بھی ہوتے ہیں. ایک صحیح ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اگر سب کے سب غلط دیے ہو تو اچھی بات ہے بری بات ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے
رکھا ہے کہ ایک گروہ رہے گا جو واضح طور پر حق پر ہوگا. اور آج کے زمانے میں کون لوگ ہیں جو توحید سکھاتے ہیں, شرک برا ہے اس سے بچو, سنت پہ چلو, بدعات سے بچو, صحیح حدیث پہ چلو, ضعیف و موضوع حدیث پر نہیں, علماء کی عزت کرو لیکن کسی بھی عالم کی بات کو قرآن و سنت کے اوپر مت رکھو. مطلب سارے سوال جو یہ نا, یہ فارمولا ہوتا ہے, فارمولا. صحیح فارمولا کہاں ہے معلوم ہے؟ اہل حدیثوں کے پاس. آج ہے تو مسلمان بہت سارے ٹائپ کے مسلمان ہیں, لیکن جو اہل حدیث علماء ہے وہ یہ فارمولا کے حساب سے سکھاتے ہیں. تو آپ کو ریفر کرنا ہے, رجوع کرنا ہے تو کون سے علماء کی طرف؟ اہل حدیث علماء, سلف کے منہج پہ چلنے والے سلفی علماء, ان کے پیچھے چلنا ہے. یاد رکھو اس بات کو. اگر آپ ملاوٹ آپ کو انٹرنیٹ پہ کوئی بھی مل گیا جس کی بات سننے میں اچھی لگ رہی ہے, تو آج تو اہل بدعہ بھی ایسے ہیں جو صحیح بخاری سے شرک کی دلیل دیتے ہیں, قرآن کی آیت کو توڑ مروڑ کر کے درگاہ پرستی صحیح سکھاتے ہیں, ایسے بھی ہے. تو آپ لوگ کیا کرنا, علم حاصل کرنے میں احتیاط برتیں گے, نہیں برتیں گے, نہیں کریں گے نا, آپ کی زبان سے جو نکلے گا آگے آ کے سب ملاوٹی نکلے گا. ایسے مت ہونا, ویسٹ ہو جائے گی پوری بات. ابھی مدرسے میں بھی جو اہل حدیث جو علم والے علماء ہیں وہ آپ کے سامنے, الحمدللہ اللہ کے احسان سے آپ یہاں ہیں. آگے بھی جا کر باہر بھی آپ سیکھو, کبھی کچھ کرو, انٹرنیٹ پہ کچھ دیکھو تو اہل حدیث علماء کے بیانات دیکھو. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تیسرا پوائنٹ ہو گیا. چوتھا پوائنٹ کہ علم کی باتیں پہنچاؤ, جو سیکھ رہے ہو نا بتاؤ. پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بلغوا انی ولو آیا, پہنچا دو مجھ سے چاہے ایک آیت کیوں نہ ہو. تمہیں ایک آیت معلوم ہے تو کیا کرو, بتاؤ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نضر اللہ عمران, اللہ اس شخص کو خوش اور خرم رکھے, من سمع منا حدیثا, جو میری ایک حدیث سنے, فحفظہ, اسے یاد کرے, حتی یبلغہ غیرہ, یہاں تک کہ کسی اور کو بتا دے. کیا ہے تین چیزیں؟ فرسٹ اسٹیپ سنے, پھر کیا ہے یاد کرے, پھر کسی اور کو بتا دے. بتاؤ, دوہراؤ. سمع سنے, فحفظہ یاد کرے, حتی یبلغہ غیرہ کسی اور کو بتا دے. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کیا دعا کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی کہ اللہ اس شخص کو خوش اور خرم رکھے, خوش رکھے, تر و تازہ رکھے, حشاش بشاش رکھے. ہاں کیا ہے وہ؟ سمیا, حافظہ, یہاں تک کہ کسی اور کو بتا دے. تو میری بہنیں آپ کی عادت بناؤ کہ دین کی بات بتاؤ, دین کی بات بتاؤ, ایک دوسرے کو بتاؤ. آپ سبھی انسان ہو, آپ سب کو بھی ضرورت ہے کہ کوئی آپ کو ابھارے. وتواصوا بالحق کیا ہے؟ حق کی تلقین کرنا ایک دوسرے کو. وتواصوا بالصبر کیا ہے؟ صبر کی تلقین کرنا. ایک دوسرے کو بتاؤ, ایک دوسرے کو ابھارو, کیونکہ ہوتا کیا ہے نا, یہاں جتنے ہیں نا سب انسان ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق الانسان ضعیفا, انسان کو کمزور بنایا گیا ہے, انسان کو یاد دہانی کی ضرورت ہوتی ہے, کوئی ابھارنے والے کو ابھارنے کی ضرورت ہوتی ہے. ایک دوسرے کو ہمت دو, ایک دوسرے کو ابھارو. ایسے مت بنو جو بولتے ہی نہیں ہے بعض لوگ. اگر ان کی کوئی چیز لے لو نا تو بولیں گے. ہاں اب یہ جو بچے ہیں دونوں آپس میں ڈسٹرب نہیں کرو. سوچو کہ یہ تمہارا رومال ہے پرپل, یہ رومال کوئی لے لیا تو تم کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ کچھ بولیں گے؟ نہیں بولیں گے؟ لیں گے نہیں لیں گے کہ جانے دیں گے؟ جانے دیں گے, لیں گے نا. خود کی چیز کے لیے بولیں گے, لیکن اللہ کے لیے بولو, اللہ تعالیٰ کے لیے بولو, دین کے لیے بولو, سامنے والے کی بھی خیر خواہیے, تو بولنے والے بنو. حتی یبلغہ غیرہ, یہاں تک کہ کسی اور کو بتا دے. بلغوا انی ولو آیا لیبلغ الشاہد الغائبہ, صحیح بخاری کی حدیث, جو موجود ہے نہیں موجود ہے ان تک پہنچا دو. تو ایسے مت کرنا کہ منہ بند, جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا, کھانا اچھی جگہ کھائیں گے, بولے کتنا اچھا کھانا تھا وہاں کا, کھانے کے بارے میں بتائیں گے لیکن دین کے بارے میں نہیں بتائیں گے. ایسے مت کرنا آپ لوگ. ہاں اپنی زبان کو استعمال کرو لیکن بولنے میں احتیاط رکھو. ایک بات معلوم ہے تو کتنی بتائیں گے؟ کتنی بتائیں گے؟ اتنا کیوں؟ ایک بتائیں گے, زیرو یا دو؟ بتائیے صحیح جواب کیا ہے؟ ایک پتا ہے تو کتنی بتائیں گے؟ ایک بتانا. بلغوا انی ولو آیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو پہنچانا, اور پہنچانے میں کیا کرنا؟ احتیاط. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. انٹرنیٹ پہ ایک اسٹڈی ہے
جو میں نے اس کو میرے ویڈیوز میں بتایا ہے، اس میں یہ بتایا گیا کہ جب اسٹوڈنٹس کو کتاب دی گئی، کہا گیا پڑھو، اب انہوں نے پڑھے تو پوچھے کیا پڑھے، تو دیکھا کہ 5% یاد تھا، 5%، جو پڑھے اس کا 5% ایوریج اوسطن۔ پھر کہا کہ سنے کیا سنے، تو دیکھا جو سنے تھے اس کا 10% یاد تھا۔ لیکن الگ الگ طریقوں میں ایک طریقہ انہوں نے دیکھا کہ اسٹوڈنٹس کو کہا کہ پڑھو، اب یہ تم پڑھاؤ اپنے بازو والے کو، اپنے ساتھی کو، اپنے پارٹنر کو پڑھاؤ، جو پڑھے تم پڑھاؤ۔ جب انہوں نے پڑھایا تو پڑھانے کے بعد پوچھے کیا یاد ہے، تو دیکھا کہ 90% یاد تھا۔ کتنا یاد تھا؟ تو ہم لوگ اگر ایک آیت پہنچائیں گے تو کس کا سب سے بڑا فائدہ ہے؟ ہمارا خود کا فائدہ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کو یاد رہے گی وہ بات، لمبے ٹائم تک یاد رہے گی۔ ہاں، تو یہ جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، مجھے پتا چلا ہے مدرسے کے بھی بہت سارے بچے آدھے سے زیادہ ہے ہی نہیں، تو آپ لوگوں کو کام کیا دے رہا ہوں، جو پوائنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ لوگ آنے والوں کو بتا دینا انشاءاللہ۔ ہاں، جو موجود ہے نہیں موجود ہے ان کو بتانا ہے انشاءاللہ۔ تو پہلا پوائنٹ کیا تھا؟ نیت۔ دوسرا پوائنٹ کوشش، صرف اچھی نیت سے کام نہیں بنے گا، کوشش بھی کرنا پڑے گا، اور نیت کا تقاضا ہے کوشش۔ نمبر 3 حاصل کرنے میں احتیاط۔ نمبر 4 پہنچانا اور پہنچانے میں احتیاط۔ 4 پوائنٹ ہو گئے۔ پانچواں پوائنٹ ہے، بات یاد رکھنا، سب سے اہم چیز پہلے سیکھنا، پھر اس سے کم، پھر اس سے کم۔ یہ قاعدے کو کہتے ہیں الاہم فالمہم، سب سے اہم پہلے، پھر اس سے کم، پھر اس سے کم۔ سوچو ایک جگہ پر ہے نا، ہیرے جواہرات، سونا چاندی، پیسے، یہ سب چیزیں رکھی ہے، اور وہاں پہ ٹیبل، کرسی، بوٹل، یہ مائک، ایسی 50 چیزیں پڑی، اور آپ کو کہتے ہیں 30 سیکنڈ میں کیا کیا اٹھانا ہے اٹھا لو، تو آپ کیا کرتے؟ پہلے آگے کیا اٹھائیں گے؟ ٹیبل۔ کہا ہے پہلے اٹھاؤ، کرسی اٹھا لوں گا بہت کام آئے گی، یا سب سے کیا کریں گے؟ آپ کیا سوچیں گے تبھی؟ 30 سیکنڈ میں اٹھانا ہے تو کیا اٹھائیں گے؟ سب سے قیمتی چیز پہلے اٹھائیں گے نا۔ آپ کو کہاں سے جو لینا ہے لے لو 30 سیکنڈ میں، لیکن تو ٹیبل لے کے آئیں گے؟ ہاں، زندگی کا معاملہ کیا ہے نا، ابن القیم اپنی کتاب تلبیس ابلیس، پڑھنا ضرور اس کتاب کو، شیطان کے دھوکے، ابلیس کے دھوکے، اس میں وہ کہتے ہیں وَلَوْ اِتَّسَعَ الْعُمْرُ لِمَعْرِفَةِ الْكُلِّ كَانَ حَسَنٌ، اگر زندگی اتنی لمبی ہوتی کہ سب کچھ سیکھ سکتے تھے تو بہت اچھا تھا۔ اگر زندگی اتنی لمبی ہوتی کہ سب کچھ سیکھ سکتے تھے تو اچھا ہوتا۔ وَلَكِنَّ الْعُمْرَ قَصِيرٌ فَيَنبَغِي إِيثَارُ الْأَحَمِّ وَالْأَفْضَلِ، لیکن زندگی تو چھوٹی ہے، تو زیادہ اہمیت اور زیادہ فضیلت والی چیز پہلے سیکھنا پڑے گا۔ اچھا بولو، سب سے زیادہ اہمیت والی چیز کیا ہے؟ سب سے زیادہ اہمیت والی چیز کیا ہے دین اسلام میں؟ توحید۔ توحید میں ایکسپرٹ بناؤ انشاءاللہ، توحید میں پرفیکٹ بناؤ، ایکسپرٹ بناؤ۔ کیوں؟ کیونکہ بہت ساری بیماریوں کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی توحید میں گڑبڑ ہوتی۔ ہاں، سب سے بڑی چیز کلمہ ہے نا ہمارا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ایمان پہلے۔ تو کیا ہے معاملہ؟ الاہم فالمہم۔ جیسے ہوتا ہے نا ایروپلین میں جانے کے لیے 20 کلو لے جانے الاؤڈ ہے، 20 کلو۔ اب 20 کلو میں آدمی کیا لیتا ہے؟ جو زیادہ ضروری چیزیں وہ لے کے آتا ہے۔ اب کرسی 20 کلو کی میں لے کے جاؤں گا تو پھر باقی کیا چیزیں، کپڑے کیا چیز کریں گے؟ ہاں، ساری باقی چیزیں چاہیے۔ تو آدمی کیا دیکھتا ہے؟ کیا چیز کی زیادہ ضرورت ہے۔ تو دین اسلام میں سب سے اہم چیز پہلے، پھر اس سے کم، پھر اس سے کم۔ اوکے انشاءاللہ۔ چھٹی چیز، جو چیز سیکھ رہے ہیں نا، سٹیپ بائی سٹیپ، درجہ بدرجہ۔ قرآن ایک ساتھ میں نازل ہوا، کتنے ٹائم میں نازل ہوا؟ 23 سال۔ کیوں؟ كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، یہ اس لیے تاکہ آپ کے دل کو مضبوطی ملے۔ تو دل مضبوط ہوتا ہے آہستہ آہستہ آہستہ۔ کھانا ہے بہت اچھا ہے، لیکن ایک ایک نوالا کر کے کھائیں گے نا۔ بریانی بنی ہے بہت اچھی ہے، آپ کیا کریں گے؟ پورا ایک ساتھ تھوڑی جانے والا ہے اندر، ایک ایک نوالا لے کر چبا چبا کے جائے گا اندر نا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتی دوڑتا ہے کیا؟ پیدا ہوا سیدھا دوڑ رہا ہے؟ ہاں تو نہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوگا، آہستہ آہستہ بڑا ہوگا، رینگیں گا گھٹنوں پر، پھر چلے گا، گرے گا، پھر ایک دن دوڑے گا۔ تو ایسے ہوتا ہے کہ نا بعض
तुल्लाबुल इल्म को क्या करना होता है ना, उनको पहले ही दिन दौड़ना होता है। पौधा निकलता है, डायरेक्ट निकल के पेड़ बनता है, ढक करके बड़ा पेड़ निकल के आया कि नहीं, आहिस्ते 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 बड़ा होता है। तो यहां क्या है कि कई बार क्या होती है, छोटी छोटी किताब पहले होती है। उलमा कहते हैं पहले छोटी किताब पढ़ाओ, छोटी किताब पढ़ लेगा, खत्म करेगा तौलिब इल्म, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैंने खत्म किया, अब उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। हाँ, अब कितनी चीजें आप लोग मदरसे में सीखते हैं, तो कितने स्टूडेंट्स का क्या मामला है ना, उनको दीवार तो चाहिए लेकिन ईंट नहीं चाहिए। मुझे ईंट ईंट मिला के दीवार नहीं, मुझे डायरेक्ट दीवार चाहिए। ऐसे दीवार थोड़ी बनती है, ईंट ईंट मिला के दीवार बनती है। अब कितने सब्जेक्ट आप लोग पढ़ेंगे मदरसे में, तो कैसा लगता है ना, ऐसा लगता है कि मुश्किल हो रहा है। कुछ बुनियादी चीजें होती है, जैसे नहव और सर्फ पढ़ाते हैं, कुछ कवायद पढ़ाते हैं, कुछ बुनियादी बातें मजबूत होंगे, आपकी दीवार बनेगी। अब डायरेक्ट दीवार नहीं मिलती है, तो स्टूडेंट्स को, बात को क्या है, डायरेक्ट दीवार चाहिए। तो दर्जा बदल जा, दर्जा बदल जा, कितने पॉइंट हुए? 6। पहला पॉइंट क्या था? सब लोग साथ देंगे तो याद हो जाएगा। 10 बातें, कीमती बातें आपके सामने रख रहा हूं, मुझे पता नहीं जिंदगी में आगे कब मौका मिलेगा। आप लोग याद कर लो, आप लोग तुल्लाबुल इल्म है, इन चीजों को जिंदगी भर याद रखना है इंशाल्लाह। पहली बात नियत, दूसरी चीज कोशिश, नंबर 3 हासिल करने में एहतियात, नंबर 4 पहुंचाना और पहुंचाने में एहतियात बरतना। चुप बैठना नहीं, जुबान पे इस्तेमाल करो, अल्लाह ने जुबान क्यों दिया है, बात करो, दीन की बात पहुंचाओ, लेकिन जो पता है वही पहुंचाना। हाँ, नंबर 5 सबसे अहम पहले, फिर उससे कम, फिर उससे कम। याद रखेंगे, सब चीज फ्लैट नहीं होती, बराबर नहीं होती, कुछ चीज ज्यादा अहम होती है, कुछ चीज कम अहम होती है। ज्यादा अहम चीज पहले सीखना इंशाल्लाह, याद रखेंगे। और नंबर 6 स्टेप बाय स्टेप, दर्जा बदर्जा, स्टेप बाय स्टेप। हाँ, याद रखेंगे इंशाल्लाह। 7वीं चीज आपके अंदर एक चीज होनी चाहिए, वो है तलब ज्यादा, ज्यादा की तलब, मतलब और चाहिए और चाहिए और चाहिए, इल्म और चाहिए। अच्छा, ये लालच, इल्म की लालच अच्छी चीज है बुरी चीज है? अच्छी चीज है। अच्छा, ज्यादा चाहिए और चाहिए और चाहिए, इसकी दलील है कुरान हदीस में? आपके इल्म में है कोई? हाँ, कि मुझे ज्यादा, मुझे और इल्म चाहिए, हाँ और चाहिए, ऐसी कोई दलील है? हाँ, एक हाँ बताइए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये बच्चियों ने सही बताया। रब्बी जिदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा कर। इल्म में इजाफा यानी और चाहिए अल्लाह, मुझे और चाहिए अल्लाह, इल्म में इजाफा करे अल्लाह। तो ये क्या है? तलब ज्यादा। और अगर तलब ज्यादा नहीं है ना, तो आपको क्या कहानी मिलेगी मालूम है? कितने लोगों की कहानी ये है, बोले वो जमाने में मैं इल्म सीखा करता था, दर्स में जाया करता था, पढ़ा करता था, उलमा की सोहबत में रहा करता था, सवाल पूछा करता था। आपकी भी कहानी हो जाएगी। था बोलेंगे आप बाद में, कि मैं उस जमाने में मदरसे में थी तो सीखती थी नहीं होना चाहिए, सीखती हो होना चाहिए। हाँ, आखिरी दम तक सीखने का है, आखिरी दिन है ना। एक आयत और याद कर लेंगे तो पता है, एक आयत पता है तो इक़रा वसद, पढ़ो चढ़ो जन्नत में। लिकुल्ली आयतिन दर्जा, हर आयत के लिए एक दर्जा ऊपर। एक आखिरी आयत एक दिन पहले याद कर लेंगे तो भी एक दर्जा ऊपर पहुंच जाएंगे आप इंशाल्लाह। तो याद रखिए, 7वीं चीज आपके अंदर क्या होना चाहिए? तलब ज्यादा, ज्यादा की तलब। और लालच के बारे में पता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट हदीस मिलती है कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक बार एक सवाल पूछा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे पता था अबू हुरैरा ये सवाल तुम ही पूछने वाले हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर बिहिर्ज़िकल हदीस, जो हदीस की हिर्स है, लालच है, उस वजह से। तो क्या हो गया पॉइंट हमारा? ये कितना पॉइंट हुआ? 7। पहला क्या था? नियत। दूसरी चीज नंबर 3 हासिल करने में एहतियात, नंबर 4 पहुंचाना और पहुंचाने में एहतियात, नंबर 5 अहमियत के मुताबिक सबसे अहम पहले, फिर उससे कम, फिर उससे कम, और नंबर 6 दर्जा बदर्जा, नंबर 7 तलब ज्यादा, ज्यादा की तलब। हाँ इंशाल्लाह, यानी कि इनकी लालच होनी चाहिए, लालची मतलब मैंने सीखा और एक चीज सीख लूं आज, और एक चीज और मुझे और सीखना है। अगर नहीं है ना, तो आपकी कहानी क्या हो जाएगी? मैं सीखा करता था की बात नहीं करना कभी। हाँ, सीखते रहना, यहां पे भी सीखो, आगे भी सीखो, सीखेंगे इंशाल्लाह। कितने साल तक सीखेंगे? कितने साल का कोर्स है ये?
کورس کتنے سال کا ہے؟ 9 سال کا کورس ہے. سیکھیں گے کتنے سال؟ جب تک زندہ رہیں گے تب تک انشاءاللہ. 8ویں چیز، تلفظ زیادہ ہونی چاہیے لیکن ایک چیز نہیں ہونی چاہیے، تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. ہاں، کیونکہ تکبر دل میں آ گیا نا تو لا يدخل الجنہ، وہ شخص جنت نہیں جائے گا. من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من کبر، کہ جس کے دل میں تھوڑا بھی تکبر ہے وہ جنت نہیں جائے. 3 منٹ میں ختم کرتا ہوں انشاءاللہ. ہاں، تو تکبر نہیں آنی چاہیے. اگر آپ کے پاس علم ہے تو کس کی تعریف؟ ایک حرف کی تعریف آپ کی نہیں، ایک چھوٹی سی تعریف بھی آپ کی نہیں. کس کی تعریف؟ کس کا احسان؟ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے لیے اللہ اچھا چاہتا ہے اللہ اسے دین کی سمجھ دیتا ہے. صحیح بخاری کی حدیث. علم کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. اللہم ھذا منک ولک، اے اللہ یہ تیری طرف سے اور تیرے لیے ہے. تو ہمارا کچھ نہیں، تعریف آپ کی نہیں. تکبر مت کرنا، گھمنڈ مت کرنا، نہیں تو گئے پھر جنت نہیں پہنچیں گے، جہنم میں جا کے جلیں گے، فائدہ کیا؟ ہاں، حالانکہ کوئی توحید والا ہے اور تکبر کر رہا ہے تو بعض علماء بتاتے ہیں، کہتے ہیں وہ اپنے اتنے گھمنڈ کی سزا پائے گا جہنم میں، اور ہو سکتا ہے اس کے بعد آئے گا، ہو سکتا ہے. ہاں، تو یہ بات سے ڈرنے والی بات ہے. 8 پوائنٹ ہو گئے. 9ویں چیز، آپ علم حاصل کر رہے ہو، دل میں کچھ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے اللہ کے بندوں میں علم والے ہوتے ہیں. جب علم حاصل کرتے ہیں تو کیا پیدا ہوتا ہے؟ ڈر پیدا ہوتا ہے اللہ کا، تقوی پیدا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو تعلمون ما اعلم، اگر تم جانتے جو میں جانتا ہوں، لضحکتم قلیل ولبکیتم کثیر، تم بہت کم ہنستے، بہت زیادہ تم لوگ روتے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو میری بہنیں جب پڑھ رہے ہیں آپ لوگ قیامت کے دن کے بارے میں، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، زندگی کی اصلیت، زندگی کی حقیقت، تو دل میں اللہ کا ڈر آنا چاہیے. اگر نہیں آ رہا ہے نا تو کچھ تو گڑبڑ ہے، ٹھیک کرو گڑبڑ کو. تقوی آنا چاہیے. ہاں، یہ ہوگا پوائنٹ نمبر 9. اور آخری 10واں پوائنٹ، علم پر عمل. جو سیکھتے ہیں نا اس پر عمل. قیامت کے دن کے 5 سوالوں میں سے 5واں سوال کیا ہے؟ ماذا عمل فیما علم، جو تمہیں پتا تھا اس پہ عمل کتنا کیے، جو تمہیں معلوم تھا اس پہ عمل کتنا کیے. اللہ کو جواب دینا ہے. اور ایک اور حدیث میں بتاؤں گا، پیارے صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یجاء بالرجل یوم القیامہ، ایک آدمی کو لایا جائے گا قیامت کے دن، فیلقی فی النار، جہنم کی آگ میں اسے پھینک دیا جائے گا، فتندلق اقتابہ فی النار، اس کی آنتڑیاں جہنم کی آگ میں باہر نکل کے آ جائے گی. فیدور کما یدور الحمار برآہ، جیسے گدھا چکی کے چکر کاٹتا ہے ایسے وہ جہنم کی آگ کے اندر وہ شخص چکر کاٹنے لگے گا. فیجتمع اہل النار علیہ، جہنمی اس کے پاس جمع ہوں گے. اے فلاں ما شانک، اے فلاں تمہارا کیا معاملہ ہے؟ الیس کنت تأمرنا بالمعروف، تم تو وہی ہو نا، ہمیں اچھا کام کرنے بولتے تھے تم تو، وہ تنہانا عن المنکر، ہمیں تم برے کام سے تو تم روکتے تھے. وہ کہے گا آمرکم بالمعروف ولا اطیع، میں تمہیں اچھا کام کرنے بولتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا. وانہاکم عن المنکر واطیع، اور تمہیں برے کام سے روکتا تھا لیکن خود نہیں رکتا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو؟ وتنسون انفسکم، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. وانتم تتلون الکتاب، تم کتاب بھی پڑھتے ہو. افلا تعقلون، کیا تمہارے اندر عقل نہیں ہے؟ تو میری بہنیں جب دوسروں کو بتائیں گے بچائیں گے، سب سے پہلے اپنے آپ کو نہیں بھولنا کہ اپنے آپ کو بچانا ہے. تو علم پر عمل کرنا انشاءاللہ کریں گے. یاد رکھو، علماء کہتے ہیں علم جو ہے عمل کے دروازے پر دستک دیتا ہے. عمل دروازہ کھولتا ہے تو علم رہتا ہے، اور عمل دروازہ نہیں کھولتا تو علم کیا کرتا ہے؟ چلے جاتا ہے. علم پر عمل. چلو ابھی آخری سے 10 پوائنٹ ایک بار دہرائیے پھر ہماری مجلس فنش. فرسٹ پوائنٹ کیا تھا؟ نیت. دوسری چیز کوشش، جوڑی جوڑی یہاں سے یاد رکھنا. تیسرا پوائنٹ حاصل کرنے میں احتیاط، سنبھالنا، مکسچر مت بن جانا. نمبر 4 پہنچانا اور پہنچانے میں احتیاط. ہاں. نمبر 5 سب سے اہم پہلے، پھر اس سے کم اس سے کم. نمبر 6 درجہ بدرجہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جائیں گے آپ انشاءاللہ. نمبر 7 طلب کیا ہونا چاہیے؟
طلب زیادہ زیادہ کی طلب، اور چاہیے، اور سیکھنا ہے، اور سیکھنا ہے، اور سیکھنا ہے. اور نمبر 8 کیا نہیں ہونا چاہیے؟ تکبر نہیں ہونا چاہیے. ہاں، تکبر نہیں ہونا چاہیے. نمبر 9 اللہ کا ڈر پیدا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ اور نمبر 10 علم پر عمل. ٹھیک ہے، انشاءاللہ بڑے مقصد سے آپ لوگ یہاں آئے ہیں. دنیا کا بہترین کام یہی ہے، دین کا علم حاصل کرنا. اس سے اچھا کام روئے زمین پہ نہیں ہے. کیونکہ ہوتا کیا ہے، کوئی ہوتا ہے اسکول میں پڑھ رہا ہے، کالج میں پڑھ رہا ہے، کتنے سال فائدہ ہے؟ پڑھ لیے. کوئی ڈاکٹر بھی بن گیا، 40 سال کا فائدہ ہے، 25 سے 65. لیکن دین کا علم حاصل کیے تو کتنے سال کا فائدہ ہے؟ آخرت کتنی بڑی ہے؟ 400 سال. اس کا 40 سال، ہمارا 400 زیادہ 4000 زیادہ 40,000. چلو 4 لاکھ سال، 40 لاکھ سال، 4 کروڑ سال، 40 کروڑ سال، 4,000 کروڑ سال، 4 لاکھ کروڑ سال، اس سے بھی زیادہ. یہ جو آپ لوگ محنت تھوڑی سی، فائدہ ہمیشہ ہمیشہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ ہمیشہ. کس کو بولتے ہیں؟ ہاں، تو اس چیز کے لیے کر رہے ہیں، جنت کے لیے کر رہے ہیں. اس چیز کو نظر رکھو، محنت کرو، کوشش کرو، اللہ سے مدد مانگو، اخلاص کے ساتھ جمے رہو. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو دین کا علم حاصل کر کے اس پر عمل کر کے اسے لوگوں تک پہنچانے کی اللہ توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.